बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नई हुकूमत का पहला बजट आ गया है और जैसे कि उम्मीदें होती हैं बजट से, और ख़ुसूसन इस हुकूमत से थी कि ज़्यादातर बुरी ही खबरें होंगी, अच्छी खबरें तो कम ही हो सकती थी। और बुरी खबरें तो इमरान खान साहब के लिए भी हैं, लेकिन उनके लिए बुरी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से और एंटी टेररिस्ट कोर्ट से। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में तो उनके दोस्तों को, उनकी पार्टी के लोगों को वो जो है ज़मानतें मिल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट वाली खबरें उनके लिए अच्छी नहीं हैं और उनके बारे में शेख रशीद साहब भी बता रहे हैं। शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि वो कहाँ पसपाई इख्तियार करेंगे, कहाँ से पीछे हटेंगे, कहाँ यू टर्न लेंगे और अब उनके नए प्लान्स क्या हैं, ये हमें शेख रशीद साहब बताएंगे। और परवेज़ इलाही साहब जहाँ ख़ानदानी झगड़ों की बातें कर रहे हैं, वहीं पर उन्हें फ़ौज से बड़ी उम्मीदें हैं। और वो क्या उम्मीदें हैं, और जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। इन सब बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, जहां पर इमरान खान साहब का जो दंगा फसाद था जो 25 मई वाला, उसके हवाले से रिपोर्ट जमा होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई इदारों से रिपोर्ट्स मांगी हैं, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट जो है आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट हो गई है, जिसके मुताबिक तमाम तर झगड़े, फसाद, लड़ाई की ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी लॉन्ग मार्च की, लेकिन कंडीशनल थी कि वो एक सर्टन एरिया में वहाँ जा सकते हैं एहतजाज के लिए। H9 पार्क का जो उन्हें बताया गया था, और ज़ाहिर है डी चौक से मना किया गया था। लेकिन उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान साहब ने बार बार खिताब किया, और उसकी वीडियोस भी वहाँ पर उस रिपोर्ट में साथ अटैच हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट भी हैं, अखबारात की खबरें हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं उसमें, कि उन्होंने बार बार लोगों को उकसाया कि वो डी चौक पहुँचें। तो डी चौक से तो मना किया गया था अदालत की तरफ से, और अदालत ने जहाँ जगह जो जगह एलोकेट कराई थी पार्टी की मंजूरी से, उनकी मर्ज़ी से। हुकूमत तो कहीं और भेजना चाह रही थी, लेकिन पार्टी ने जब ऑप्शनल वो इसको लिया H9 पार्क को, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दे दी। लेकिन इमरान खान साहब कभी भी वहाँ गए ही नहीं। अपना जो लॉन्ग मार्च छोटा सा एक लेके चले थे, KP से आए थे वहाँ पर, तो वो लेकर तो वो वहाँ गए नहीं। उनकी तो कोशिश थी कि किसी तरह सारा हंगामा आराई जो है वो डी चौक में हो। असल में वो चाह रहे थे कि मैं वहाँ बैठ जाऊँगा और फिर मेरा एक तरह से कब्ज़ा हो जाएगा और पता नहीं मैं मफलूज कर दूँगा हुकूमत को, तमाम निज़ाम को और सब चीज़ों को। लेकिन सिर्फ वो न्यूट्रल्स की वजह से मार खा गए। उनको जो परेशानी थी ना, वो जिस चीज़ का उन्हें ख़तरा था वो हो गया था वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी जब ड्यूटी लगाई फ़ौज की और रेंजर्स की कि इन मखसूस मकामात की ये जो अहम तनसीबात हैं, इमारतें हैं सरकारी, उनकी हिफाजत करनी है, तो फ़ौज वहाँ पर चली गई। अच्छा, इमरान खान साहब ये नहीं चाहते थे, फिर बाद में तो वो मान गए ना। अच्छा, मेरा ख्याल में एक चीज़ का जो ख़बर में ज़िक्र नहीं है कि इमरान खान साहब ख़ुद माने हैं कि उनके लोगों के पास असलहा भी था। तो असलहा लेकर आना बज़ाते ख़ुद एक जुर्म है। तो वो भी इमरान खान साहब के दोस्त थे, इमरान खान साहब को तो सारा पता भी था। अच्छा, फिर वहाँ पे बहुत से लोग दर्जनों ज़ख्मी भी हो गए, जिसमें पुलिस वाले भी हैं। पुलिस ने उस पर शेलिंग भी किया, आंसू गैस की भी। तो ये सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो अगर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कानून के मुताबिक या कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए, तो ये तो जुर्म साबित होता है इमरान खान साहब पर, और ये उनके लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा वो फिर सबको मानना पड़ेगा। और इमरान खान साहब का तो ख्याल ये था कि मेरी तो हिमायत हो रही है, लेकिन हिमायत शायद नहीं हो रही। यही वजह है कि उन्होंने जो ख़त लिखा हुआ है उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और असूलन तो इस तरह के जवाब आने भी नहीं चाहिए कि इमरान खान साहब मुँह उठा के ख़त लिख दें। वो तो फिर हर चीज़ पे एक नया ख़त लिखते रहेंगे रोज़ाना। भाई, जब कानून में, आइन में चीज़ें वाज़ेह हैं बहुत सी, और जिसके लिए ऑर्डर आ चुका हुआ है, तो आप उसको ओबे करें, उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक चलें। वो आपने, इमरान खान साहब ने उन अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए डी चौक अपने लोगों को पहुँचने की हिदायत की और ख़ुद भी वहाँ जाने की कोशिश की। तो ये तो बड़ा क्लियर कट सा केस बन गया कि अब उनके लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा, इस केस को। और इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी आज जो उनके दर्जन भर लोगों के केस थे, उस पे उनके वारंट जारी हो गए, और उसके बाद फिर खैर उसी अदालत से उनकी ज़मानतें भी हो गई हैं। लेकिन कानून ने अपना रास्ता बनाना होता है, सिवाय इसके कि कोई कभी नज़रिया ज़रूरत का शिकार ना हो जाए, जो कि हमारे मुल्क में चूँकि ऐसी मिसालें ज़्यादा हैं, इस वजह से हम खौफ का या तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ऐसे वाक़यात हो चुके हुए हैं। अच्छा, अदरवाइज़
کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی نیتوں پہ شک کرنے کی، لیکن جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ معاملات کوئی بہت اچھے نہیں چلتے ہمارے ہاں، اور پتہ نہیں کس کس کے پریشر میں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ لیکن اگر جو آج رپورٹ جمع ہوئی ہے اس کے مطابق تو عمران خان صاحب مشکل میں آ جائیں گے، ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ان کے دوست شیخ رشید صاحب نے بھی تو ان کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں بتا دی ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے آج ایک ریلی سے، ناموس رسالت ریلی سے، وہ جو بھارت میں توہین رسالت کے واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ریلی نکالی تھی، اور وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شور تھا کہ یہ غیر ملکی اس کے ساتھ سازش کی وجہ سے حکومت بنی ہے اور غدار اسمبلی ہے اور ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے اور ہم اس حکومت کو اور اسمبلی کو جعلی کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ عقل آنی شروع ہو گئی ہے، اور اب وہ اپنے اس موقف کو تبدیل کر کے اب وہ اسمبلی میں آئیں گے اور وہاں پر بیٹھیں گے۔ دوسری چیز، وہ جو لانگ مارچ تھا نا، جو میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، ایک تو وہ اعلان نہیں ہونا، دوسرا شیخ رشید صاحب نے تو بتا دیا کہ کیا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب مہنگائی کے خلاف ایک ریلی نکالیں گے، اور وہ ریلی کہاں سے ہوگی؟ فیض آباد سے اسلام آباد تک، یعنی وہ جو مارچ چلنے تھے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا، وہ سب ٹھپ۔ اب عمران خان صاحب ایک ریلی نکالیں گے چھوٹی سی، جس کا ظاہر ڈسٹینس بھی تھوڑا کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا اب، کہ وہ اسلام آباد تک جائیں گے فیض آباد سے، اور بس ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی اب مہنگائی کے خلاف ہوگی۔ وہ جو سازش ہوئی تھی، وہ جو امریکہ نے کیا تھا، جو ملک کا مفاد داؤ پر لگ گیا تھا، جو غداری ہو گئی تھی، وہ سب کچھ اب سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں چیزیں۔ عمران خان صاحب کو بھی لگتا ہے سمجھا دیا گیا، ویسے بھی انہیں سمجھانا پڑتا ہے، آپ کو یاد ہوگا نا 9 اپریل کی رات بھی انہیں سمجھانا پڑا تھا، تو ممکن ہے کسی نے سمجھا دیا ہو۔ اور ویسے تو سمجھانے کے حوالے سے ان کے دوسرے دوست جو ہیں پرویز الہی صاحب بھی بہت خوب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے BBC اردو کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ تو فوج تو نیوٹرل ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی، انہی کو بیٹھانا پڑے گا ہمیں، یعنی اپوزیشن میں، وہ اپنے آپ کو اپوزیشن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ تو قومی اسمبلی سے ختم ہو گیا نا ان کا معاملات، لیکن انہوں نے کہا یہ جو چیئرمین نیب کی اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کیسے ہوگی؟ بھائی وہاں پہ جو لوگ ہیں اسمبلی میں موجود ہیں ان کے ذریعے ہو جائے گی۔ لیکن پرویز الہی صاحب کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور PTI اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، اور فوج ان کو، عمران خان صاحب کو اور حکومت کو اکٹھے بٹھائے گی اور یہ آپس میں بات کریں گے۔ تو یعنی وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں فوج سے۔ تو عمران خان صاحب کی پوری پارٹی جو ہے نا، ویسے تو اب ان کی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کی پارٹی وہ والی پارٹی رہ جانی ہے، وہ جو ایک ٹک ٹاک بنی تھی نا، آپ نے دیکھا تھا کہ اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے، تو یہ وہ والی پارٹی رہ جانی ہے، اتنی پارٹی ان کی ہو جانی ہے۔ تو لیکن ان کا خیال ابھی بھی یہی ہے کہ ان کی پارٹی کو فوج نے حکومت کے ساتھ بٹھانا ہے اور ان کا پھر دوبارہ رول ہوگا، تو بھائی رول لینا ہے تو پھر اسمبلی میں آنا پڑے گا۔ تو اسمبلی میں آنا ہے تو پھر اپنا وہ موقف ختم ہو گیا آپ کا کہ یہ جو ہے یہ سازشی حکومت ہے اور یہ جعلی اسمبلی ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ مانیں گے تو آپ کو اسمبلی میں آنا پڑے گا۔ اصل میں عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں نا، انہوں نے انہیں سمجھایا ہے کہ خان صاحب یہ جو تھوڑی سی سیٹیں ہیں نا، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور اس کا عملی مظاہرہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو 10 تاریخ دی ہوئی تھی وہ گزر گئی اب، کہ 10 تاریخ تک انہوں نے اسمبلی اپنے MNAs کو کہا تھا PTI کے کہ وہ آ کے اپنے استعفوں کی تصدیق کر دیں۔ ایک تو ان کا کوئی بندہ نہیں آیا، یعنی وہ استعفے نہیں کنفرم کرانا چاہ رہے، یعنی وہ اسمبلی کی اپنی سیٹیں نہیں چھوڑنا چاہ رہے، یعنی کہ وہ اپنا اس موقف سے مکر گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں، پسپائی اختیار کر لیا ہے، وہ بھاگ گئے ہیں پھر دوبارہ۔ اچھا، وہ تاریخ تو گزر گئی۔ اب آج جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو ان کے ایک MNA میر خان محمد جمالی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں آ گئے، انہوں نے اسپیکر سے اجازت مانگی کہ میں اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہ آگے، مطلب وہ استعفیٰ ختم، انہوں نے کہا میں نے نہ استعفیٰ دیا تھا نہ میں نے پارٹی چھوڑی ہے۔ اچھا، وہ جیسے راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، تو اسی طرح PTI کے اور بہت سے لوگ ٹوٹ کر اسمبلی میں آ جائیں گے، اور خان صاحب بیٹھے جو ہے نا وہ پکھیاں جھلیں گے یا پتہ نہیں وہ بانسری بجائیں گے یا کیا کریں گے۔ ویسے تو خیر ان کے پاس کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اچھا، وہ پھر خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری کردار کشی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا اس پہ الزامات لگ رہے ہیں، بٹ ان کے معاملات اور بہت سے سیٹ ہیں۔ تو اب جس طرح سے ایک MNA آج آ گئے ہیں، یہ وہ لاٹ ہے جو ابھی ان کے ساتھ تھی، اس میں سے آ گئے ہیں۔
تو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ بارش کا ایک قطرہ ہی کافی ہوتا ہے انہیں وارننگ دینے کے لیے کہ اب انہیں اپنی روش بدلنی پڑے گی، اور وہ جو پہاڑ پر چڑھے ہوئے نا ان کو نیچے اترنا پڑے گا. انہیں اگر سیاست کرنی ہے پاکستان میں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ چلنا ہے تو پھر انہیں کچھ سسٹم میں آنا پڑے گا. وہ اکیلے کھڑے ہو کر سب لوگوں کو گالیاں نکال کے سب کو غدار قرار دے کے اس طرح سے کام نہیں چلے گا، اس طرح سے سیاست نہیں ہوگی. پھر لوگ ان کا ساتھ چھوڑتے جائیں گے. الیکٹیبلز کے سر پہ بنے تھے نا، دو چیزیں تھیں. پہلے نمبر پہ الیکٹیبلز کے سر پہ انہوں نے الیکشن میں سیٹیں لی، اور ویسے تو اور بھی ان کے سپورٹرز تھے. اور دوسرے نمبر پہ پھر بھی سمپل میجورٹی نہیں تھی، تو پھر اتحادی کچھ جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحاد بنایا تھا. تو وہ اتحادی تو چھوڑ گئے ساتھ، تو اب الیکٹیبلز ہیں وہ بھی نکل جائیں گے جیسے آنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اب انہیں نظر آ رہا ہے، جو کہ شیخ رشید صاحب نے بھی آج بتا دیا ہے، پھر پرویز الہی صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ ہمیں واپس آنا پڑے گا اسمبلی میں، اور وہیں بیٹھیں گے. وہی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بیٹھ کر سیاست ہو سکتی ہے، جہاں پہ بیٹھ کر سیاست پر بات ہو سکتی ہے. اور خیر پرویز الہی صاحب کے تو کچھ اور بھی رونے ہیں نا، وہ اپنا خاندانی، ان کا تو خاندان ٹوٹ گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دو لوگ ہیں جس کے سر پہ حکومت ہے. وہ مطلب اپنے لوگوں کا وہ بتاتے ہیں نا کہ میرے دونوں بندے ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب اور ایک اور جو ان کے ہیں چودھری سالک جو ہیں. تو وہ کتنی دیر ان کی اس طرح کی یہ جو ڈگمگاتی ہوئی سیاست ہے وہ کیسے چلے گی؟ پرویز الہی صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ایک رول تھا، وہ 4-5 MNAs ان کے بن جاتے تھے، وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اور وہ کس وجہ سے ختم ہو رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کے ساتھ چلنے والوں کو نظر آ جائے گا کہ وہ ڈوب رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کے لوگ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسری صورت پھر ایک ہی صورت ہے کہ وہ واپس آئیں، سسٹم میں آئیں، وہاں بیٹھیں، اسمبلی میں بیٹھیں اور اس کے مطابق چلیں. جو ایک سسٹم ہے سیاست کا اس کے مطابق آ جائیں. ہاں حکومت پر الزامات بھی لگائیں، حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ وغیرہ بھی کرنا ہے وہ بھی کر لیں. چھوٹی موٹی ساری چیزیں چلتی ہیں، سب پارٹیاں کرتی ہیں، دنیا بھر میں کرتی ہیں. تحریک عدم اعتماد بھی لائیں، ابھی UK میں بھی ہوئی ہے نا، آپ لے آئیں، کر لیں، یہ سارا شوق پورا کریں. لیکن یہ سب کو غدار بنا دینا، کافر بنا دینا، اپنی سیاست کو، اپنے اقتدار کے حصول کی جنگ کو حق اور باطل کی جنگ بنا دینا، یہ نہیں چلے گا. اس کا سراسر نقصان ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. اور عمران خان صاحب ہی کے دوسرے دوست عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے کل، آج ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے، لیکن ان کی فیملی نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دی. اچھا، اب وہ مشکوک حالات میں تھے کہ ان کو جب لایا گیا تو ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کیا کہ وہ اس وقت تک انتقال فرما چکے تھے. اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا جس سے ان کی موت کی جو میڈیکل ریزن ہے وہ سمجھ آتی. اچھا، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو شبہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی گنجائش ہے شک کرنے کی تو وہ دور ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کا سبب پتہ چل جاتا ہے. اور ویسے تو دنیا بھر میں یہ میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کا چیک کرتے ہیں کہ کیا سبب تھا اور کیا اس کو روکا جا سکتا ہے مستقبل میں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنایا جا سکے، لوگوں کو بہتر زندگی اور لمبی زندگی ملے. تو لیکن ہمارے ملک میں تو یہ عجیب سی صورتحال ہے. مطلب عامر لیاقت تو چلے ایک ایسا واقعہ تھا جس میں بہت زیادہ آبویس کوئی مشکوک معاملات نہیں نظر آ رہے، لیکن آپ تو محترمہ بینظیر بھٹو کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو مرڈر تھا، دہشت گردی کا واقعہ تھا، ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا، اور وہ پھر اس کا ایکسکیوز یہ بنایا گیا کہ ان کی فیملی نے اجازت نہیں دی تھی. اچھا، اگر اس قسم کی بھی کسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ ایسے واقعات میں جب کوئی حادثہ ہو بڑا یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو یا کوئی مشکوک واقعہ ہو جائے تو مینڈیٹری بھی بنایا جا سکتا ہے. مطلب اس کا فائدہ ہوگا، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ عامر لیاقت صاحب کی اگلی منزلیں آسان کرے. اور آج ایک اور بھی افواہ اڑی ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب کی، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں آج افواہ اڑی ہوئی تھی کہ وہ انتقال فرما گئے ہیں. پھر پتہ چلا کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، لیکن فائنلی یہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی جب ان کی فیملی کی طرف سے میسج آ گیا. اچھا، لیکن وہ بھی کوئی اتنا اچھا میسج نہیں ہے. ان کی فیملی نے میسج یہ دیا کہ وہ 2-3 ہفتے سے ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی جو بیماری ہے اس میں ریکوری از ناٹ پاسبل. یعنی ان کی فیملی کے مطابق جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کے مطابق ان کی اب صحت میں بہتری آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کے جتنے دن ہیں وہ آسانی سے گزریں، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. تو ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن وہ ایک نشان عبرت بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہر اس شخص کے لیے، وہ صرف سیاست میں ہی نہیں، جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتا ہے
کیونکہ افراد ناگزیر نہیں ہوتے۔ اچھا، مشرف صاحب تو چونکہ حکمران رہے ہیں، اور حکمران بھی ایسے کہ جو بڑے پراؤڈ قسم کے تھے، وہ لوگوں کے قتل کے بعد ایسے مکے لہرا کے بتاتے تھے کہ آپ نے میری طاقت دیکھی۔ اور یہی پرویز الہی صاحب جو ان کے ساتھ تھے، وہ پرویز مشرف صاحب کو 10 مرتبہ وردی میں صدر بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو پھر نہ وہ مشرف صاحب رہے، نہ وہ پرویز الہی صاحب رہے اس پوزیشن میں۔ اور خیر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنے کی توفیق دے۔ اور جناب بجٹ آ گیا ہے، اور بڑی دھوم دھام سے آیا ہے، اور بجٹ میں ہوا یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اعلان تو 15% کا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں 10% وہ ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی اناؤنس کیا تھا، وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور 5% اور اضافہ ہو جائے گا۔ چلیں، کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے، کہ 15% ٹوٹل جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا یہ 15% کافی ہوگا؟ جس تیزی سے بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، جس تیزی سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ مشکل ہو جائے گا۔ پیٹرول پر بھی اب وہ مزید اضافی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ایک تو پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں چونکہ اوپر جا رہی ہیں، تو ہمیں بھی مہنگا مل رہا ہے، اور مہنگا ہو جائے گا۔ ابھی بھی آلریڈی کوئی تقریباً 8 روپے کی سبسڈی چل رہی ہے، اس کو ختم کرنے کا پلان ہے حکومت کا۔ اوپر سے 30 روپے وہ ایکسٹرا ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں، یعنی مزید کوئی 40-50 روپے کا مزید بوجھ ڈل سکتا ہے عوام پر لیٹر پیٹرول پر۔ اچھا، پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے، گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی، پراپرٹی کی سیل اور پرچیز پر ٹیکس لگے گا، موبائل فونز مہنگے ہو جائیں گے، ہر چیز تو مہنگی ہوگی۔ اچھا، گورنمنٹ نے ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن 5000 بلین سے 7000 بلین پہ لے کے جانی ہے، تو وہ 2000 ارب جو ہے وہ ہم سے لینے ہیں نا، مجھ سے، آپ سے، ہر چیز پر۔ اچھا، تنخواہوں پر جو ٹیکس ہے اس کے بارے میں ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے وہ چونکہ بہت واضح نہیں ہے، اس کو میں ڈیٹیل سے دیکھوں گا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف مل رہا ہے۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے، اگر ریلیف مل رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر ریلیف نہیں مل رہا تو زیادتی ہے، کیونکہ تنخواہ دار طبقہ بھی ہر چیز پر ٹیکس دیتا ہے۔ وہ بجلی کے بل پر، بجلی کا بل تو اضافی ہونا ہے، اس پر ٹیکس ہے، پانی کے بل پر، گیس کے بل پر، کھانے پینے کی چیزوں پر، موبائل پر، موبائل کارڈ پر، موبائل کے بل پر، ہر چیز پر ٹیکس آلریڈی دے رہا ہے، تو پھر اس کی انکم سے بھی آپ ایک بڑا حصہ ٹیکس کے طور پر کاٹ لیتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ نہیں دیتے وہ ہے بزنس کمیونٹی، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بزنس چلنے چاہیے۔ ابھی جو صورتحال ہے کہ وہ سیالکوٹ ہو یا فیصل آباد ہو، وہاں کی جو انڈسٹریز ہیں، جو بڑی انڈسٹریز ہیں، جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، جن کا حصہ ہے پاکستان کی معیشت میں، وہ بڑی مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ اپنے آپ وہ ان کو بند کرنے جا رہے ہیں، کارخانوں کو، اپنی فیکٹریوں کو، اور لوگوں کو لے آف کر رہے ہیں، لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو حکومت کو اس بارے میں بڑا سنجیدگی سے اور فوری طور پر سوچنا ہوگا کہ ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے، تو دوسری طرف اگر بے روزگاری بھی اسی طرح بڑھتی رہی تو حالات خراب ہوں گے۔ جب لوگ بے روزگار ہوں گے، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہوں گی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو اس سے معاشرتی خرابیاں بھی پیدا ہوں گی، ملک میں امن و امان کے حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو حکومت کو سراسر حکومت کی ذمہ داری ہے، جیسے بھی کرنا ہے 100% صرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے یہ مینیج کرنا ہے کہ لوگوں کو کیسے ریلیف دینا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے، تاکہ وہ کوئی منفی یا غلط راستے نہ اختیار کریں۔ تو دیکھتے ہیں، بجٹ تو آ گیا کہ اس پہ اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا فردر ڈیٹیلز آتی ہیں، اور حکومت لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے۔ شکریہ۔